अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समीर इब्राहिम। नाज़रीन, कल दुनिया न्यूज़ ने खबर ब्रेक की थी कि चेयरमैन पीटीए ने मोबाइल कंपनियों को नाइट पैकेजेस खत्म करने की हिदायत की है। बकौल उनके मुख्तलिफ हलकों से बेरारवी की शिकायत आ रही हैं। कुछ लोग इस फैसले से खुश हैं, जबकि नौजवान नस्ल इससे नाला नजर आती है। आज आपसे प्रोग्राम में हम आपकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि आपके नजदीक ये फैसला कैसा है। क्या वाकई नौजवान नस्ल इससे बिगड़ रही है, पढ़ाई से उनका ध्यान हट रहा है, गलत कामों की तरफ उनका रुझान बढ़ा है? इस पर आप अपनी राय दीजिए। हमारे प्रोग्राम में आप कॉल कीजिएगा। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है कि क्या आप नाइट पैकेजेस पर पाबंदी के हक में? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही एक और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो भी आपने दुनिया टेलीविजन की स्क्रीन पर भी देखी कि मुंबई हमलों में मुलविस, मुंबई हमलों के मरकजी किरदार अजमल कसाब को आज पुन्ना की जेल में फांसी दे दी गई। पहले ये इत्तला आई थी कि अजमल कसाब की जो फांसी की अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन बाद में खबर आई कि उसकी अपील को मुस्तरद करते हुए उसे आज सुबह 7:30 बजे फांसी दे दी गई पुन्ना की जेल में। इस पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि इस मामले की वजह से भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी, उतार चढ़ाव थे, जो ताल्लुकात में थे, वो भी आते रहते थे। इस पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले आज की जो अहम खबरें हम आपसे शेयर करते हैं वो सबसे पहले काजी साहब से लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, कल जैसे आपको पता है बच्चों का आलमी दिन था, तो आज एक मददगार नामी तंजीम ने कुछ क्राइम्स जो रिपोर्ट हुए हैं इस पहले 10 माह में बच्चों के खिलाफ, उनकी तफसील दी है। मगर ये मैं अर्ज़ कर दूं कि ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, क्योंकि बच्चों के खिलाफ क्राइम यहाँ हो या बाहर, मैं बाहर के फिगर्स भी दूंगा। बरतानिया में क्या फिगर्स आए हैं, इराक में क्या फिगर्स आए हैं बरसबील तस्करा। तो ये जो बच्चों के खिलाफ जराइम हो रहे हैं, मैं उनकी तफसील पे आगाज़ में बात करूँगा। सिंध कारपेट इंडस्ट्री पे मेरी दूसरी खबर है। मीरपुर ख़ास में यहाँ पे कोई 390 के करीब फैक्ट्रीज थी समी साहब, और जो क्योंकि कराची जो मेन हब है जहाँ पे ये ट्रेडर्स आते थे, उसकी वजह से वो बवाना बंद हो गए हैं। तो वहाँ पे अब सैकड़ों बंद हो चुकी हैं हमारी कारपेट जो हैंड नॉटेड कारपेट जिसे कहते हैं, हाथ से बना हुआ कारपेट। हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो गए। फिर इसी तरह एक और खबर इसी रिलेटेड इसी से कि सियालकोट में 250 टैनरीज जो हैं, जो कि बदतरीन किस्म का एक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर क्रिएट करती हैं, वो आबादियों में कर रही हैं। और ये हम नहीं कह रही, ये जो एनवायरमेंट को मैनेज करने वाले लोग हैं उनकी खुद आई है ये फिगर कि जनाब ये इनको कैसे रीलोकेट किया जाए। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक मुजरिमाना एक जारियत जारी है पैलेस्टाइन पे अवाम की, और जो एक सिनिकल जो हिलरी क्लिंटन का बयान आया है कि इसको हक है नेतान्याहू को अपने आप को डिफेंड करने का। ये ऐसी है जैसे कोई अजमल पहाड़ी, क्या नाम था उसको, उसके साथ खड़ा होकर कोई कह दे कि इनको भी हक है। हाउ दे आर, जो एक नस्ल कुशी कर रहे हैं और जो बर्बादी कर रहे हैं, और कैसे दुनिया खामोश है, एक रूटीन मैटर के तौर पे चल रहा है। और मैं साथ इसमें ये भी लिंक करूँगा कि टेररिज्म की वजह हम नहीं है, ये पॉलिसीज है। शाजिया, कल भी जिक्र किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो मामला है, एडिशनल जजेस की दोबारा जो उनकी एक्सटेंशन थी, अब ठन गई है बिल्कुल अदलिया और इंतज़ामिया में। कल भी आपने देखा बड़ा गर्मा गर्म जुमले अदालत और अटॉर्नी जनरल के दरमियान हुए, आज भी उसकी है। तो इस पर देखेंगे कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। जैसे कल भी जिक्र किया था, आज अपने नुमाइंदों से भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी भी कोर्ट से रिलेटेड खबर है कि हाई कोर्ट ने जो रमशा मसीह का नाम था वो उस तौहीन रिसालत केस में से निकालने का हुक्म दिया, और कहा है कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं थे कि इस लड़की ने कुरानी और आग जलाए हों। तो आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने उसके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया और उसकी ज़िंदगी को इतना अजीरन कर दिया, क्या अब उनके खिलाफ भी कोई कानून में कार्रवाई हो सकती है, और क्या अदालत ने कोई ऐसा अपना हुक्मनामा जारी किया। फिर शाजिया, बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, और वहाँ पर वो एक डॉक्टर जो अगवा हुए थे उनकी बाजियाबी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन कल उन पर तशद्दुद भी हुआ। तो कोशिश करेंगे अपने कोयटा के नुमाइंदे से बात करें और देखें कि वहाँ पर इस हड़ताल की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी कितनी अजीरन हो चुकी है, और आम आदमी अगर हॉस्पिटल में जाता है तो क्या उसके साथ सलूक होता है। और फिर शाजिया, D8 जो है समिट कॉन्फ्रेंस वो हो रही है इस्लामाबाद में, जिसमें बहुत सारे सदूर आ रहे हैं। उनमें एक अहम सदर ईरानी सदर अहमदी नजाद भी हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जुमेरात को करेंगे, तो इस पर भी नज़र डालेंगे कि ये D8 है क्या, और इसका मकसद क्या है इस कॉन्फ्रेंस का, और क्या हमें वाकई कोई इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इन्हीं खबरों पर बात करेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद और बिलाखिर अजमल कसाब का मामला खत्म हुआ। आज तो पूना जेल में अजमल कसाब को फांसी दे दी गई। भारतीय सदर की जानिब से अपील मुस्तरद की गई थी और भारतीय सदर इस तरह के फैसले हुकूमत की जानिब से जब सिफारिशात आती हैं तब किए जाते हैं। वजारत दाखिला की जानिब से अपील मुस्तरद करने की सिफारिश की गई थी और अगर वजारत दाखिला की जानिब से इस तरह की अपील आए तो भारतीय सदर सजा को मुआफ नहीं कर सकते। गाइस साहब, बहुत बार ताल्लुकात हमारे कशीदा रहे अजमल कसाब के मामले को लेकर उतार चढ़ाव का शिकार है। अब ये मामला खत्म हो गया, अब कुछ ताल्लुकात में कुछ बेहतरी और बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन इस मामले की वजह से तो अब ताल्लुकात में कुछ बेहतरी की उम्मीद। तकलीफ दे बात ये है शाजिया कि ये जो हमारे यहाँ जो हुक्मरान है, जो तर्ज और जो उनके यहाँ है, ना कभी ये दोस्ती अफोर्ड कर पाए ना दुश्मनी अफोर्ड कर पाए, तो ये एक बात चलती रहती है। यहाँ पे इधर भी एक सिक्योरिटी स्टेट है, उधर भी एक सिक्योरिटी स्टेट है और इसमें बहुत सी बातें हैं। मगर ये एक वाक़या ऐसा आया जो कि हमें ऐसी नहज पे ले आया था कि जैसे लगता था जैसे जंग फूट पड़ेगी, लेकिन फिर बाद हमने देखा कि कैसे मामलात वापस इवन इंटरवीन किया अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने, बिकॉज पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और यही वजह बनी शायद इस जंग के कहा ये जा रहा है। मगर ये जो लड़का जिसकी ये कहानी थी सारी, इसको एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने समीर साहब डॉक्यूमेंट किया। मुझे नहीं पता एज टू दी ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अच्छी की थी। ये कैसे घर से निकला, नौकरी की तलाश में था, फिर ही एंडेड अप इन असले की मार्केट तक पहुंचा। और फिर अगर आप इसकी गुफ्तगू और इसका वो देखें तो कोई ऐसा आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं लगता था। यूँ लगता था जैसे एक विक्टिम है, अब जैसे हम कह चुके हैं और स्टोरी कर चुके हैं, और इंडिया का भी यही हाल है कि 73% अगर आप के यहाँ नौकरियाँ इनफॉर्मल सेक्टर दे रहा है, ब्लैक इकानमी दे रही है, तो ये उसी का एक शख्साना है और वो आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा है। अच्छा, मैं तो इसमें सिर्फ इतना ही ऐड कर सकता हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पहले बता दिया गया था, क्योंकि रहमान मलिक साहब का जो दौरा भारत था उसको उन्होंने मुलतवी किया और वो शायद इसीलिए था कि ज़ाहिर है एक हुकूमतों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, ये एक मामला कहते हैं खुफिया तौर पर फांसी दी गई और ज़ाहिर है खुफिया तो इसलिए कि कुछ छुड़ाने ना आ जाए, पहले एकदम अपील मुस्तरद हुई और एकदम खबर आ गई। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी का इशू होगा उनकी जेलों में, जहाँ पूना जेल जहाँ पर इनको फांसी दी गई है इसको। तो ये एक अंजाम इस चीज़ का ये है कि देखें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बड़े अच्छे चल रहे थे और मुंबई हमलों के बाद ऑल ऑफ ए सडन हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उसमें खराबी हुई, तनाव आ गया और दोनों ममालिक जो थे वो एक जंग के नज़दीक पहुंच गए, जैसे काई साहब ने कहा, लेकिन फिर इसको वो हल किया गया। अच्छा, इन्होंने नवंबर में ही 26 नवंबर को ये 4 साल पहले हमला हुआ था मुंबई में और अभी भी नवंबर का महीना चल रहा है और अब हम उसी हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं, तो उन्होंने 4 साल के बाद सजा दी। मैं कहता हूँ कि ये है जस्टिस सिस्टम। आप किसी भी मुल्क का, इंडिया के अंदर ये वाकया हुआ, उन्होंने एक बंदे को पकड़ा, उनके सिस्टम ने उसको सजा दी और वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। मैंने ये आज थोड़ा सा मैं जिक्र हमारा रोजनामा दुनिया में काई साहब नज़ीर नाजी साहब का कॉलम छपा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कवानीन क्यों नहीं बनते। इस पूरे कॉलम में उन्होंने जिक्र किया है दहशत गर्दों के हवाले से पाकिस्तान के अंदर अदालतें उन्हें क्यों छोड़ रही हैं, क्योंकि उसमें कवानीन नहीं हमारे पास ऐसे होते जो विटनेस को प्रोटेक्ट कर सके। हम बार आपने इसमें बात कर चुके हैं कि विटनेस की प्रोटेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से जैसे आपने अजमल पहाड़ी का जिक्र किया और दूसरे लोगों का जिक्र किया, वो छूट जाते हैं या जमानत पर रिहा हो जाते हैं और एक बड़ा मामला रहता है। इसी तरह हसन निसार साहब का भी बड़ा जबरदस्त कॉलम है, बिच्छुओं की कतार में हर कोई सरदार। उसमें उन्होंने जो हमारी सारी सूरत हाल है ना काई साहब पाकिस्तान की, एक लाइन में पूरा उन्होंने उसमें समेटा है कि हालात क्या है यहाँ पे, लोगों के पास रोजगार नहीं है और लोग यहाँ पर वो शिकार हैं, लॉ एंड ऑर्डर का रोजाना कत्लो गारत हो रहा है, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं बंदे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो असल हम लोगों को कंट्रोल करते हैं ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपने अपने ज़ाती मफादात और उन चीज़ों में तमाम इदारे उसमें मुलव्वस नज़र आ रहे हैं। तो मैंने ये जो आपने अजमल कसाब का जिक्र किया, ये दोनों कॉलम मुझे आज बड़े रेलेवेंट नज़र आए कि इसमें हमारे लिए वो एक सबक है कि हमें अपने अंदर जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारी गलियों में आकर कोई आदमी खून बहाए, चाहे वो हम में से हो या कोई चाहे वो बाहर से हो, उसको अदालतें सजा दें। कितनी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं पिछले 10 साल में, मुझे बताएं किसी एक को सजा नहीं मिली। तो ये बुनियादी तौर पर हमारा जो फ्लॉ, इससे हमें ये सबक सीखना चाहिए कि अपने निजाम को बेहतर साथ ही उम्मीद करते हैं कि भारत के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं। नहीं देखिए, अजमल कसाब का जो मामला है वो उसमें कोई हुकूमत पाकिस्तान मुलव्वस नहीं थी और ये मान लिया गया कि नॉन स्टेट एक्टर्स थे, वो इसमें शामिल थे। इससे बड़ा ज्यादा इंडिया को ये भी सोचना चाहिए कि हम बात जब उनके रेड कॉरिडोर की करते हैं तो वहाँ वो भी तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर फाटा को आप इंडिया के रेड जोन के सामने में रखे तो फाटा नजर भी नहीं आता। 40% ऑफ इंडिया एक ये राय है, अगर 40 नहीं है तो कम से कम 20-25% पे तो लोगों का कंसेंसस है भाई कि इन जंगलों पे इंडिया सरकार की कोई रेटमा मौजूद नहीं है।
اور کچھ لوگ اسے 40% بھی کہتے ہیں. تو یہ تو وہاں بھی ہے, اس لیے میرے خیال میں ہمارے. چلیں آگے بڑھتے ہیں سمیع صاحب. ہم نے ایک کل خبر بریک کی تھی کہ دنیا نیوز نے, کل میں بھی شام میں دیکھ رہی تھی گھر پر بیٹھی, کہ چیئرمین پی ٹی اے نے موبائل فون کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ رات 12 بجے کے بعد کے جو پیکیجز آپ لوگوں کو دیتے ہیں اس کو بند کیا جائے. وجہ کیا بتائی گئی کہ معاشرے میں بےراروی پھیل رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا صرف یہی ایک وجہ ہے معاشرے میں بےراروی پھیلنے کی؟ سمیع صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ 12 بجے سے قبل کیا مخرب اخلاق گفتگو نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. وائے 12 بجے نہیں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اچھا, یہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں فاروق عوان صاحب غالباً, جنہوں نے اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے ان کو ہدایت کر دی. لیکن میں اس کو دیکھ رہا تھا, اس کا تانا بانا پیچھے سے جڑا ہوا ہے. قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی ہے جس نے ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ یہ کام کریں. اچھا, انہوں نے خود سے کو اپنے طور پر ڈیسیژن نہیں لیا. اب میں اس بات پر حیران ہوں کہ مجھے یہ وہ جب ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا, تو مجھے وہ راتیں یاد آ گئی جب نیا سال آنے والا ہوتا تھا نا, تو بڑے بڑے ڈنڈا بردار لوگ باہر نکل آتے تھے. جس گھر کے سامنے چند گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ نئے سال کی پارٹی ہو رہی ہے, اینا دیا کاراں پان دیو. وہ گاڑیوں کے شیشے. پھر یونیورسٹی کے اندر, کالجز کے اندر ایک خاص قسم کی جنونیت, اور وہ کچھ لوگ آ جاتے تھے کہ جی یہ اخلاقی بیراروی ہے, لڑکا لڑکی. مجھے تو یہی سوچ نظر آ رہی ہے. لیکن جو افسوسناک بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پارٹیز بظاہر برسر اقتدار ہیں, ان کا اس ملیٹنسی سے, انتہا پسندی سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے. لبرل لوگ ہیں سارے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ رات کو نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں تو اس لیے پیکج ختم کر دیں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ موٹر سائیکل دہشت گردی چلاتے ہیں, موٹر سائیکلوں پر پابندی لگا دیں, کل کاروں پر پابندی لگا دیں, گھروں پر تالے لگا دیں. پھر آپ انٹرنیٹ بھی بند کر دیں ہر آپ گھر میں. پلیز ایسی بات نہ کریں خدا کے لیے, یہ کر دیں گے. نہیں, آپ ایسی تو بات مذاق میں بھی نہ کریں. مذاق کی بات نہیں, اگر آپ صرف بےراروی کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو انٹرنیٹ بھی ہے, وہ تو ہر گھر میں کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, اس سے بےراروی نہیں پھیلتی. کوئی بھی جو چیز ہے نا, اس کو جو یوز کرنے والا ہے اس پر منحصر ہے کہ اس کو نیگیٹو پازیٹیو کیا یوز کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخصی آزادیوں کا معاملہ ہے اس میں ٹیلی فون کرنا اختیار ہے ہر آدمی کا, چاہے وہ نوجوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے. اور بہت سارے لوگ اب کاروبار کے لیے بھی رات کو ٹیلی فون کرتے ہوں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو پوری دنیا جو پورا وہ جو کاروبار 2 منٹ آپ بات کریں گے, یہ تو 5 روپے میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے کر لیں. 10 روپے میں آپ 1 گھنٹے کا پیکج ہوتا ہے. کل تو میں ایک اور کمپنی کا دیکھ رہا تھا کہ آپ 5 روپے دے کے میرے خیال میں 24 گھنٹے مسلسل کار کریں. تو اگر آپ عوام کو کوئی رعایتی کال کرنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ہم اس پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ جو بیرون ملک کالز پر ٹیکس لگایا گیا وہ بھی ناجائز ہے. جتنی چیز سستی ہو. سمیع صاحب میں پھر عرض کروں گا, پھر آپ میرے دامنگیر ہو جائیں گے. آج ہم لوگوں کی کال زیادہ لیں گے. یہ آپ کہتے ہیں جی اخلاقی بےراروی. جب آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے, معاشی بےراروی کے آپ خود سرخیل بن گئے ہیں, روکنا کو جا خود سرخیل بن گئے ہیں, تو پھر آپ ہمیشہ روز ایک نان ایشو لے کے آئیں گے. آج سپریم کورٹ اور اس بات پہ جھگڑا ہو گیا, آج ہم نے یہ بند کر دیا. وین یو کین, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے, مجرم کو تو آپ سزا نہیں دے سکتے. ایک مجرم جو نے دن سب کے سامنے دن دیہڑے قتل بھی کیا ہو, وہ پتہ لگتا ہے سول جج صاحب جو ہیں جو وہ چھٹی لے کے گھر چلے گئے. تو یہ جو آپ کے لبرلزم ہے نا, یہ اتنا ویک ہے, یہ کوئی لبرل نہیں ہے. اگر یہ ہیں تو یہ خود کمزور ہیں, اتنے کمزور ہیں کہ یہ کوئی ایک وائٹل ڈیسیژن کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا یہی ڈیسیژن کر سکتے ہیں, فون بند کر دو, موٹر سائیکل بند کر دو. چلیے لوگوں کا ریاکشن دیکھ لینا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بعد. طلعت نے لاہور سے. ہیلو, السلام علیکم. گزارش یہ تھی میری بہن کہ سمیع صاحب سے اور قاضی صاحب سے یہ کہنا تھا کہ ابھی جو نیوز بریک ہوئی ہے کہ اجمل قصاب کو جو ہے پھانسی دے دی گئی ہے. ہماری عدالتوں نے بھی ہمارے ملک میں جو جنہوں نے دہشت گردی کی ہے جو ہے سربجیت وغیرہ, تو ان کو بھی عدالتوں نے پھانسی کا آرڈر دے دیا ہوا ہے. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم ایکسیکیوشن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے دہشت گرد چھوڑنے؟ پہلے بھی ہم نے ان کے 2 چھوڑے ہیں. پھانسی ہو گئی, ٹھیک ہے, تو جو سربجیت نے کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, آپ کی آڈیو ٹھیک نہیں آ رہی. ایک اور بات پہنچ گئی کہ ہم کیوں نہیں سزا دے رہے ان لوگوں کو, بلکہ وہ 1-2 جو ہم نے ایمنیسٹی کا بھی کیا تھا سلسلہ, اس سلسلے میں جو ان کے جو جاسوس وغیرہ بتائے جاتے تھے, تو وہ یہ بات کریں. ایک اور کالر ہے کراچی سے, وسیم. ہیلو جی, یہ بات کرنے کی, یہ جو ابھی جسٹس سسٹم کی بات کی ہے نا سمیع صاحب نے کہ دیکھیں کتنا اچھا ہے ان کا جسٹس سسٹم, ہمارا جسٹس سسٹم سیم ہے. رات کے واقعات کو بھول گئے آپ, کوئی جسٹس ملا, سمجھوتا ایکسپریس کا آپ کو مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, آج کے سوال پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو پاور گروپس ہیں
وہ جب وہ ان پہ کوئی انگلی اٹھتی ہے تو وہ بھی اتنے ہی بے بس نظر آتے ہیں. یہ بات ان کی صحیح ہے اور قتل ہو گئے بلکہ لوگ. یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ جو گجرات میں جو فسادات ہوئے تھے اس میں جو رپورٹس آئی تھی اس میں تو کچھ جو ان کے اراکین پارلیمنٹ تھے وہ بھی ملوث تھے, اور پھر جو ان کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی ہیں وہ اس میں ملوث پائے گئے تھے, اور اس حد تک ملوث تھے کہ ان کو جب وہ جانا چاہ رہے تھے امریکہ تو وہاں پر جو مسلمان تنظیمیں تھیں اور جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے ان کا ویزا بھی رکوا دیا تھا, نہیں جانے دیا تھا. یہ میں کراچی کے جو کالر ہیں ان کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ انہوں نے جو ان کا جو سسٹم ہے اس میں جو پاور گروپس ہیں اور خاص طور پر جو ایک ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ ہمیں مسلمانوں کے خلاف نظر آتا ہے وہ بالکل وہاں پر پریکٹیکلی موجود ہے. اور اگر بھارت سے آنے والے مسلمانوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس بات کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اس پہ ذرا آپ بھی کمنٹ کر دیں. بال ٹھاکرے کی وفات ہوئی اگلے دن تو ہم نے دیکھا وہاں پہ میل ہینڈل کیا گیا اس کو, اور بال ٹھاکرے ایک انتہا پسند امیتابھ بچن اور اچھا, لیکن ان کے ہر بڑے ایکٹر نے ان کے حق میں بیان دیا. دلیپ صاحب کا میں نے بیان دیکھا تو انہوں نے کہا جی میں اس دفعہ اپنی سالگرہ نہیں منا رہا کیونکہ ایک بڑا سانحہ ہوا ہے, وہ گئے ہیں. اس کے بعد لتا منگیشکر کا آیا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کی بالی ووڈ کے اوپر بھی ایسے سائے ہیں اس مافیا کم ریلیجس فنیٹسزم کے کہ وہ بھی نہیں بول سکتے. انڈسٹری کو شیو سینا کی اتنی دھمکیاں جاتی ہیں. دیکھیں جن لوگوں کا آپ نے نام لیا, دلیپ کمار صاحب یا جو تمام دوسرے لوگ جو ہیں آرٹسٹ ہیں, وہ اگر انہوں نے جا کر بال ٹھاکرے کی رسومات میں شرکت کی یا ان کے بارے میں بیانات دیے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ, اس لیے کہ وہ پسند کرتے ہوں گے انہیں یا نہیں پسند, وہ زبردستی کی پسند ہے یا ان کے دل کی پسند ہے. ہمارے اندرونی معاملے میں تو پورا اونٹ لے کے ادھر ہمارے خیمے میں آ جاتے ہیں جناب. آپ لے ہی ہمارا جب اندرونی معاملہ ہوتا ہے انڈیا کے میڈیا کو دیکھیں جو ہمارا اشر کرتا ہے وہ وہاں پہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں اتنے پاورفل ہیں یہ. میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ انڈر ورلڈ سے اگر آپ کی یس نہ ہو تو آپ بڑے ایکٹر بھی انڈیا میں نہیں بن سکتے. یہ بات میں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن میں وہ جو کالر نے پہلے بات کی نا جسٹس سسٹم کی کہ ہمارا اور بھارت کا جسٹس سسٹم ایک ہے, اس میں تھوڑی سی یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کرمنل کو, یہ نذیر ناجی صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف جو گواہ ہے نا اس کو سامنے لا کے پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ پورا اس کے جو دہشت گرد کے ساتھی ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ گواہ اس کو ایلیمینیٹ کر دو. لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے بیرون ممالک اور انڈیا میں بھی کہ جو گواہ ہے اس کا سامنے نہیں لایا جاتا, اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایویڈنس متاثر نہ ہو سکے. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک کالر ہے آصف میاں چنو سے. کالر سے میں یہ کہوں گی کہ آج کا جو ہمارا سوال ہے, جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے, اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے جو بھی آپ کو اور سوال ہو. ہلو, آصف ہے میاں چنو سے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ جو پابندی لگی ہے نائٹ پیکج پہ تو اس میں یہی ہے کہ اگر تو اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے, اگر پازیٹو یوز ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو نہیں لگانی چاہیے. لیکن نیگیٹو یوز زیادہ ہو رہا ہے میرے خیال میں, اور یہ پابندی میرا خیال بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے قائد صاحب سے ہم بات کر رہی تھی کہ آج ہم نے اس خبر پہ بات کری ہے, تو قائد صاحب کہہ رہے تھے کہ کمپنیوں کا اس میں بھی پیسہ بٹورنا ہو سکتا ہے. آپ نے یہ بات کی تھی, آپ اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے تھے. بات یہ ہے کہ یہ دس ورلڈ از اباؤٹ اکنامکس, یہ ہر اس بارے میں. جب تھوڑی سی بات ہوئی تھی پہلے تو رحمان ملک صاحب پہ انگلیاں اٹھنی, غلط یا صحیح اٹھنی شروع ہو گئی تھی کہ جناب یہ کیا چاہ رہے ہیں. اگر یہ پیکیجز بند ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے بہت سے ریونیوز کٹ ہوں گے, اور وہ یہ انسینٹیوائز کرتے ہیں نا. آپ ان کے ریونیوز کٹ نہیں ہوں گے بھائی, جنہوں نے بات کرنی ہے وہ تو کریں گے, وہ زیادہ پیسے دیں گے, ان کے ریونیوز بڑھیں گے. کس نے کہہ دیا کہ ان کے ریونیوز کٹ ہوں گے؟ یہ تو دونوں ہو سکتے ہیں نا, ممکن ہے لوگ افورڈ اتنا نہ کر سکتے ہوں, اور جو ہے وہ جس نے ٹیلی فون لیا ہوا ہے اور اگر وہ بہرا روی کی وجہ سے رات کو فون کر رہا ہے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے, وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے فون بند کر رہا ہے. اگر یہ ان دونوں میں سے کوئی بات بھی ٹھیک ہے, یہ دو مفروضے سامنے آ گئے نا. ایک یہ کہ یہ ان کو ہٹ کرنے کی, میں تو جو انہوں نے بنیاد بنا کے فیصلہ کیا, میرا سوال یہ سوال نہیں ہے. تو اس کا مطلب ان دونوں مفروضوں میں اگر دونوں میں سے ایک حقیقت ہے تو دونوں مفروض میں معیشت انوالو ہے. بہرحال اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے, پازیٹیو سینس میں بھی سوچنا چاہیے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. راولپنڈی سے کالر ہیں افضال. ہیلو ہیلو السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی بولیے. جی جو آج کا جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے. اچھا ٹاپک ہے. جی جی بولیے. جی جو لوگ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو اچھا ہے، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ زیادہ تر اچھائی کے لیے چیز کو کم استعمال کرتے ہیں اور نیگیٹو پوائنٹ پہ زیادہ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے جو بھی چیز ہے اس کو اچھے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے لاہور سے، جمال کی بھی رائے لے لیں پہلے. ہیلو. The man, little humor in the morning is always good for Sami Ibrahim. Like fox always dreams of hens, so he did not dream of any linkage with Lahore about these night packages. ورنہ یہ ہر بات میں لاہور کو ضرور لے آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو ٹاپک ہے یہ صرف جو بے راروی ہے، کیا یہ سمز جو ہے نائٹ پیکیجز ہی وہ اس کے ریسپانسبل ہیں؟ یہاں تو ہر چیز ہی بے راروی ہے. ساری رات بچے ٹیلی ویژن پہ یہ جو کیبل نیٹ ورک والے ہیں جس طرح کی فلمیں چلاتے ہیں تو میرے خیال میں پارلیمنٹیرینز کو تو وہ بہت پسند ہے. انہیں شاید ان سے فرصت ہی نہیں ملتی. جو کمیٹی ہے وہ ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں وہاں کی، باہر کی بھی، انڈینز بھی، اور دے آر ویری کمفرٹیبل ود دوز فلم. اس پہ اعتراض نہیں. اور کون سی بے راروی ہونے والی چیزیں نہیں پاکستان میں ہو رہی. اف یو ڈونٹ مائنڈ، ایکسکیوز می فار سیئنگ دیٹ، اگر آپ اسٹرکٹ اسٹینڈرڈز لیں جو ہمارے ہیں آئیڈیولوجیکل، تو آپ کے جو انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہیں جتنی بے راروی وہ پھیلا رہے ہیں، آپ کو ٹریڈیشن سے وہ ہٹا رہے ہیں، ویلیو بیسڈ آپ کی ایک سوشل فیبرک، کلچرل فیبرک، ریلیجس فیبرک ہے اس سے ہٹا رہے ہیں. تو آپ کو تو ٹی وی بھی بند کر دینے چاہیے جو انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہیں. اور جو ٹیررزم، ٹی وی ٹیررسٹ رات کو بیٹھتے ہیں آپ کے یہ جو پرائم ٹائم میں میں نے ایک دن عرض کیا تھا، جو وہ ٹیررزم دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، بے راروی لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، مس لیڈ کرتے ہیں. ریلیجس پروگرامز میں آپ کے قوم جو ہے کنفیوز ہو رہی ہے، مس لیڈ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹیلی ویژن ایز اے ہول اس کو اگر آپ بند کر دیں تو یہ بھی درست ہوگا، ورنہ کم از کم یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمال کا. لگتا ہے جمال کو بالکل یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ پیکیجز کو ختم کر دیں. اپنے وہ خیالات ہیں، ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہز تھاٹس. بات یہ ہے کہ جو چیز ہے جیسے پہلے کالر نے کہا کہ یہ نیگیٹو یا پازیٹیو یوز اس کا وہ اس پر منحصر ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ نیگیٹو یا پازیٹیو ہے؟ یہ آپ چند لوگوں کو اس بات کا اختیار نہیں دے سکتے. آپ نے ایک چیز مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائی ہے جیسے ٹیلی ویژن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس ریموٹ ہے. اگر کوئی پروگرام آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں. مجھے یہ بتائیں ایک چیز جو صاحب کی بات سے مجھے سمجھ آئی کہ مثلا ایک حکومت، اس کا کیا مقصد ہے؟ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ ایک تو اسٹیٹڈ مقصد ہو گیا نا، ان کا عملی مقاصد کیا ہے؟ بے راروی ختم کرنا ہے. بے راروی کیا ہے؟ پھر سمی صاحب کہیں گے اس سے بڑی کیا بے راروی ہے کہ ایک ملک کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے اسے 2 گنا رقم لے کے ایک بندہ بھاگ گیا ہے اور یہ بے راروی نہیں ہے. اس کو نا عملی طور پہ یہ بے راروی نہیں ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالا. ان باتوں میں چلائی رکھو، یہ جی بند کر دو پیکج، کھول دو پیکج. تو یہ ہے سلسلہ. نہیں، جو آپ نے بات کی نا، جو بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، وہ بھی بہت اہم ایشو ہے. لیکن یہ جو معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، انسان جو زندہ ہے اس کا ایک زندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. آپ چند لوگوں کو تو اختیار نہیں دے سکتے کہ قوانین کے نام پر یا انسانیت کی فلاح کے نام پر وہ ان کی زندگیوں کو قابو کر لیں. ہم نے دے رکھا ہے ایک آپ نے چوائس دے دی لوگوں کو. آپ پیکیجز انہوں نے اگر کمپنیوں نے اعلان کیا ہے لوگوں کو تو یہ لوگوں کو گھر کو چاہیے نا کہ لا انفورسمنٹ میرے پاس تو نہیں، آپ کے پاس ہے. اگر عرض کرنے میں اجازت دے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر کا بچہ، یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں اس کے پاس ٹیلی فون ہے یا نہیں. کیوں دیا ٹیلی فون ان کو مت دیں، اپنی رسپانسبلٹی فیل کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو پازیٹیولی میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. کیا یہاں کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کی یوتھ سب سے بڑا پوٹینشیل ہے نا. جس طرح آپ کے گھر میں اپنا ایک لان ہے، اس کو آپ کٹ اینڈ ٹرم کرتے ہیں، پھول خوبصورت. یہ مقصد ہے آپ کی حکومت کا کہ اس سماج کو اتنا صاف ستھرا رکھے، اس طرح کٹ اینڈ ٹرم کرے. اس کا آپ پی ایس ڈی پی دیکھ لیں، اس کا انفراسٹرکچر پہ اس کا خرچہ دیکھ لیں، ہیلتھ پہ دیکھ لیں. صاحب ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب ابھی کتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے دن وزارت داخلہ میں رہ گئے ہیں، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اگلی مل رہی یا نہیں مل رہی. تو جب لوگ اس میں رہیں گے تو یہ ایشو اس طرح بنتے رہیں گے.
ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو ایشوز جو ہائی لائٹس کیے، آگے چلتے ہیں، پھر بحث روزانہ اسی پہ پھنس جاتی ہے. چلیں آگے آپ کی خبروں پر بات کرتے ہیں. شازیہ، یہ میں ایک تنظیم کے کچھ فگرز دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے اس سال کے پہلے 10 ماہ میں یہ بتایا کہ 5660 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بچہ ایک ایسا ولنریبل سیکشن ہے کہ جس کے ساتھ سارے کیسز سامنے نہیں آتے، مگر اس میں بھی جو ہمیں باتیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. اس میں 943 بچے تو مرڈر ہوئے ہیں اور اس میں 1170 انجر ہوئے ہیں. 302 کے خلاف زیادتی کی گئی، انہیں ساڈومائز کیا گیا. 2004 کو اغوا کر کے جو ہے ان کو ٹریفکنگ کی گئی، کہیں اور بھیج دیا گیا. 410 جو ہے انہیں ان کی فورسیبلی شادی کروا دی گئی، جب سے 164 جو ہے وہ کاروکاری کے شکار ہوئے. 260 ابھی تک مسنگ ہیں. اسی طرح اور یہ پھر اس کا بریک اپ بھی ہے. پنجاب جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ بچوں کی وائلنس کے حساب سے اس ملک میں پنجاب سب سے زیادہ، اور یہاں پر 1574 جو 2597 کیسز پنجاب میں ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد سندھ کا نمبر آتا ہے 1574 اینڈ 945 خیبر پختونخوا میں اور 543 ان بلوچستان. اب یہ ہے کہ جیسے ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ سماج کا سب سے ولنریبل جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں. اور اس میں 2-3 باتیں اہم ہیں. ایک تو جو سمیع صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ یہ دیکھیں کہ جو کہ بچوں کے پاس فون ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل خاموشی سے ایک ایکسپلائٹیشن کا ایسا بن جاتے ہیں. اور یہ ابھی کچھ بھی نہیں، اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے. مثلا آج میں برطانیہ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، ان کا آفیشیل جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹو چیک دس وائلنس، وہ کہتا ہے کہ برطانیہ میں روزانہ 45 بچے جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی زیادتی کا نشانہ بن سکتے ہیں، جس میں ایک جسمانی زیادتی بھی ہو سکتی ہے. پھر میں عراق دیکھ رہا تھا، عراق کے تو بدترین فگر ہیں. جس طریقے سے وہاں ڈیموکریسی کا لیسن جو انہیں ملا ہے نا، ہر جو تیسرا بچہ ہے وہ وہاں پہ ولنریبل ہو گیا. انفراسٹرکچر نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، سماج جو ہے اس میں سارا پولیسنگ ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی، یہ تمام جو ہم جس انداز سے ریاستوں کو اور حکومتوں کو چلا رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی. آپ نے بچوں کا ذکر کیا تو میں وہ رمشا جو ہے وہ بھی ایک بچی ہے، اسی دھرتی کی بچی ہے. اس پر ایک الزام لگا جو تھا کہ توہین رسالت کی ہے اس نے، یا توہین قرآن کی ہے، کہ قرآنی اوراق جلائے ہیں. پکڑ لیا گیا. اور بالکل یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ اگر کوئی قرآن کے اوراق اس لیے جلائے کہ اس کی بے حرمتی اس کو مقصود ہے، تو یقیناً وہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو نہ ہی ہم ایک مسلم سوسائٹی ہیں، نہ ہی ہم اس کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ مقدمہ چلا گیا عدالت میں. کچھ خبریں آئیں کہ جو مولانا صاحب تھے جنہوں نے الزام لگایا تھا، کچھ لوگوں نے یہ آ کے گواہیاں دیں کہ جی وہ مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک گواہ نے کہا کہ جی آپ وہ بھی اور آگ ڈال دیں اس پر الزام لگانے کے لیے. لیکن اب بالآخر کل ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور اس لڑکی کا نام نکال دیا اور کہا یہ کہ کوئی اس بات کے شواہد نہیں ملے کہ اس لڑکی نے قرآنی اوراق جلائے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کسی پر الزام لگا دیں توہین قرآن کا، توبہ نعوذ باللہ، تو اس معاشرے میں بہت سارے مختلف سوچ کے لوگ ہیں، وہ اس کی بات کی زندگی کیسی ہوگی. اور پھر کیا اگر ہم اتنا سنگین الزام جن لوگوں نے لگایا، کیا ان کے اوپر بھی کوئی باز پرس ہے؟ کیا جو یہ بالکل کوئی عام سی بات بن گئی ہے کہ آپ کسی پر یہ الزام لگا دیں کہ انہوں نے جی یہ توہین رسالت کی ہے یا توہین قرآن کی ہے؟ کوئی اس قسم کی سزا بھی سنانی چاہیے ایسے لوگوں کو جو جھوٹے مقدمات بنواتے ہیں، اس قانون کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہمارے نمائندے محسن ملک ہمارے ساتھ ہیں. محسن ملک، جب کہ اب رمشا کا کیس خارج کر دیا گیا ہے، رمشا کو باقاعدہ طور پر رہا کر دیا گیا ہے، بچے اس وقت کہاں ہے، محفوظ ہے؟ شازیہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اس کیس کی آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ 16 اگست 2012 میں اسلام آباد نہیں آپ پتہ کیا ہسٹری ہمیں پتہ ہے. ایک سیکنڈ محسن، ہسٹری تو سب کو پتہ ہے. اب اصل معاملہ یہ ہے کہ جب اب یہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں تو کیا وہ لڑکی محفوظ ہے، اور کیا جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ ہاں بالکل. جی سمیع صاحب، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وزارت خارجہ کی طرف سے بھی یہ بیان آیا تھا کہ رمشا کو بے شک کہ اس کے اوپر مقدمہ خارج کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، لیکن تاحال اس کی سیکیورٹی ویسے ہی رہے گی. اس کی نہ صرف بلکہ اس کے گھر والوں کی، اہل خانہ کو بھی سیکیورٹی اس کی موجود رہے گی. اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ مجرموں کی جنہوں نے الزام لگایا تھا، تو اس بات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اقبال الرحمان نے کل اپنے فیصلے میں بھی یہ بات کی
کہ یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر مذہبی طریقے سے یہ الزام لگایا گیا. یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگانا گناہ ہے. تو اس طرح کی باتیں بھی کی, لیکن اس میں ایک مین مجرم تھے جن کا نام بتایا جا رہا ہے, مسجد کے امام تھے خالد جدون. ان پہ ابھی تک مقدمہ درج ہے, ان کی سماعت ابھی تک ہائی کورٹ میں ہی جاری ہے, لیکن ابھی تک ان کا مقدمے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے آنے والی سماعتوں میں ہی بتایا جا سکتا ہے. بہت اچھا, شکریہ. کل اس میں یعنی ہائی کورٹ نے اپنے یہ جو فیصلہ ہے اس میں یہ ڈائریکشن دی کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو جاری رکھا جائے؟ جی بالکل, چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان نے یہ بات کی کہ نہ صرف خالد جدون نامی بلکہ دوسرے جتنے بھی افراد جنہوں نے اس کے اوپر مقدمہ کیا, جا کے تھانے میں رپورٹ درج کی اور جھوٹے بیان دیے, اس کے بعد عدالت میں آ کے یہ جھوٹے بیان جو ثابت ہوئے کہ تمام افراد اس سے بیک ہو گئے ان جھوٹے الزاموں سے. تو اس کے بعد بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان تو لوگوں کے خلاف خبر یہ بھی کارروائی تھی کیا کہ وہ ہوگی. اس فیصلے کے خلاف ریویو میں بھی جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو جا رہے ہیں, لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں, مجھے یہ تو نہیں پتا آپ کو, ہم کسی لیگل ایکسپرٹ سے اگر بات کریں کہ اس جھوٹے الزام کی جو ہے ہمارے ہاں یا کوئی مولانا ہمیں بتائیں, مگر یہ ہمیں پتا ہے کہ اگر یہ الزام ثابت ہو جاتا تو رمشا کو سزائے موت ملنی تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح سے کیا گیا ہے اور اگر فیبریکیٹ کیے گئے ہیں تو بھائی اس کا بھی کچھ, تاکہ آئندہ بھی تو سدباب ہو کہ ہر کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے ذاتی میری اگر آپ سے ہے تو میں کہہ دوں یا کوئی اور کہہ دے نعوذ باللہ, تو یہ اس طرح میرے خیال میں سدباب ہونا چاہیے. آپ نے خبر دی تھی کراچی میں جو قالین بنانے والی فیکٹریاں وہ بند ہو رہی ہیں. بڑی ایک تکلیف دہ خبر تھی شازیہ, کیونکہ کراچی ہب تھا اور وہاں لوگ آتے تھے, ٹریڈرز آتے تھے. تو یہ جو میر پور خاص ہے, یہاں 390 کارپٹ فیکٹریز تھیں جہاں پہ, اور اس کے علاوہ 2000 لومز بھی تھی وہاں پہ, اور یہ سن 2000 تک یہ سلسلہ جاری رہا, اور یہاں پہ ہزاروں ورکرز کام کرتے تھے. مگر اب چونکہ لوگ کراچی میں ٹریڈرز نہیں آ رہے تو یہاں سینکڑوں, اب چند 1 2 یا 3 جو ہیں فیکٹریاں وہ چلتی رہ گئی ہیں. کوئی 5000 کے قریب ورکر جو ہیں وہ اس وقت ہو چکے ہیں بے روزگار. اور یاد رہے کہ یہ 2000 میں 450 فیکٹریاں ہوتی تھیں جو یہاں کام کرتی تھیں. اب دونوں طریقوں سے, ایک تو یہ ہمارا جو ریونیو ہے اس پہ ہمیں ہٹ آ رہی ہے, اور دوسرا یہ جو معاملہ ہے نا, یہ اگر آپ کراچی جیسے شہر میں کوئی اور آپریشن تو کرے نہ کرے, بھتے والے آپریشن کرتے رہیں, تو پھر جو لیگل ایک بزنس ہے نا, جو سسٹم رائج, وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, وہ نہیں آتے, پھر وہاں ایک ہی کاروبار رہ جاتا ہے. اب ہم یہ سٹوریز دے چکے ہیں کہ ایون وہاں کے جو کاروباری حضرات افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے بچوں کو دبئی بھجوا دیا ہے, اور جو وہاں سے بزنس کئی لوگ, جہاں پہ میں نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں کرائے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ایگزاڈس ہو رہا ہے, جو لوگ یہاں آ سکتے ہیں اپنا بزنس یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں, اور اندرون سندھ تک اس کے اثرات جا رہے ہیں. تو یہ ہم جو صاحبان اختیار ہیں ان کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں کہ آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے, آپ کی جو ہر چیز ہے, چونکہ کراچی پہ ڈپینڈنٹ ہے, تو پھر اگر یہ بتے والوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کراچی کا مستقبل, تو پھر یہ لوگ برباد ہوتے رہیں گے. سمیع صاحب آپ کی خبر کی طرف ارباب اختیار اور عدلیہ کے درمیان تو میں اسی خبر کی بات کرنے لگی تھی. وہ تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا, جو 2 ججز تھے ان کا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا, اور کل بڑی ہارٹ ایکسچینج ہوئی. میں یہ آج دنیا کی میں دیکھ رہا, آپ دیکھیں یہ ہیڈ لائنز ہیں, مکالمہ جو ہے آپس میں ہو رہا ہے کہ آپ یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ اٹارنی جنرل ہدایت لے کر آئیں اور پوچھیں کہ لڑائی جھگڑے سے بات کرنی ہے یا پیار سے. اب اگر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اور اس طرح کے پرسنل کمنٹس اٹارنی جنرل اور محترم ججز کے درمیان ہو رہے ہیں, تو یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جس میں آگے ہمیں بلائی نظر آئے گی. شازیہ اگر ہمارا کوئی نمائندہ اگر وہاں پر ہے تو جی, چودھری صغیر ہمارے ساتھ ہیں. صغیر, اس کیس کے بارے میں بتائیں. عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان لڑائی بہت سے معاملات پر ہم نے دیکھی, اب ایک اور نیا معاملہ سامنے آ گیا. جی شازیہ, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 ججز تھے. پہلے عظیم خان افریدی تھے, ان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ مزاحمت سامنے آئی. انہوں نے باقاعدہ کمیشن کو بھی کیا, اپروچ کیا, اس کے بعد وزارت قانون کو بھی اپروچ کیا, اور ہر فورم پہ انہوں نے آواز اٹھائی. ایون کہ وہ میڈیا پہ بھی آئے اور برملا ان کے بیانات آتے رہے ان کے نام سے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور انہیں کنفرم نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد یہ 2 ججز جو ہیں آج جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے, چونکہ 21 نومبر کو انہوں نے حلف لیا تھا بطور ایڈیشنل سیشن جج. اس میں ایک نور الحق قریشی ہیں اور دوسرے ہیں شوکت عزیز صدیقی. شوکت عزیز صدیقی جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اہم کیسز کیے, اور یہ ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف ایک انٹر کورٹ اپیل تھی وہ بھی یہ انہی کے پاس تھا. ہاں جی, تو آج یہ جو ہے ان کا بینچ ٹوٹ گیا ہے. 300 کے قریب جو کال لسٹ تھی اس ہفتے کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے, کینسل ہو گئی ہے.
تو ایک بہت زیادہ پھر جو ہے وہ ججز کی کمی پیدا ہوگی. صرف 3 ججز ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مقدمات کی سماعت کریں گے. نہیں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن صغیر کل عدالت میں تو اٹارنی جنرل نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو سارے کا سارا جو اپیل کی گئی ہے یہ چیف جسٹس صاحب کے ایما پر کی گئی ہے. تو جو ایک کنفرنٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے عدلیہ اور انتظامیہ میں وہ تو بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ گئی. جی بالکل، اس میں اب کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. چونکہ اگر ہم مثال دیکھیں عظیم خان افریدی کی تو انہوں نے بہت زیادہ اپروچ کی. ان کی تو فیور میں ہے جو 2 ججز ہیں شوکت عزیز صدیقی، کمیشن بھی ان کی فیور میں چل رہا ہے اور وزارت قانون کی جانب سے بھی ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو کنفرم کر دیا جائے. لیکن چونکہ اس کا فیصلہ آج بھی آ سکتا ہے کہ ان کو کنفرم کر دیا جائے یا نہیں. لیکن اب ایک چیز جو ان کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے کتنی اس میں صداقت ہے یا کہاں تک وہ درست ہے چیز کہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے اس کو بہت زیادہ اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ جو ہے انٹرا کورٹ اپیل یہ سماعت کر رہا تھا یہ بینچ، چونکہ اس کی ایک دفعہ درخواست مسترد ہو چکی تھی تو یہ بھی عنصر ہو سکتا ہے. لیکن دوسری جانب جو عظیم افریدی کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی چونکہ وہ ایڈیشنل جج تھے اور ان کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد انہیں مزید توسیع نہیں دی گئی، تو ان کو تو فیور کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے آج بھی امکانات ہیں چونکہ آج ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. شاید کوئی آج فیصلہ آ جائے نوٹیفیکیشن کا. اب صحیح یہ بتائیے کہ ایک آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن تھی وہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، تو وہ معاملہ آپ ایک ایسے جج سے بھی سننا چاہ رہے ہیں جو ایڈہاک پہ ہے، تو کیا وہ جو پھر یہ جو خیالات ہیں یا یہ جو خدشات کا اظہار کیا گیا ہے مختلف کوارٹرز کی جانب سے کہ شاید جو اعلیٰ عدالتی شخصیات ہیں وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو ایڈہاک جج ہوتا ہے اس کے سامنے تو یہ پریورٹی ہوتی ہے کہ اپنی جاب اس نے مستقل کرانی ہے اور وہ جاب اس کی جو سفارش ہے وہ تو جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کے سربراہ چیف جسٹس ہیں. سمی صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن چونکہ ایڈہاک جج جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے کیس کر سکتا ہے یا کیس سن سکتا ہے یا بڑے کیس اس کے پاس بھی اسی طرح آ سکتے ہیں جس طرح ایک مستقل جج کے پاس سنے جاتے ہیں اس کے پاس نہیں. لیکن میں اس لیے یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں صغیر کہ ماضی میں یہ جو عدلیہ نے اپنے فیصلوں میں یہ لکھا کہ ایڈہاک ججز کی تقرری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑا آسان ہوتا ہے مینیپولیٹ کرنا ایڈہاک ججز کو. نہیں، ان کو تو سمی صاحب بالکل ایک واضح طور پر جو ہے وہ اشارہ بھی مل گیا تھا اور کہا بھی یہ جا رہا تھا کہ یہ جو ہے مستقل ہو جائیں گے چونکہ ججز کی کمی بھی ہے اور یہ ایکسپرٹ بھی ہیں اور ان کا تجربہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا شازیہ اس پہ اب مجھے یہ بتائیں صدر پاکستان ایوان صدر میں اب کیا بحث ہو رہی ہے وہاں پہ؟ یہ جج یہ لگنے ہیں وہ لگنے ہیں، سپریم کورٹ یہ اخباروں میں سرخیاں لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے. جہاں کوئی عملی کام کرنا ہے وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے جی نہ وہاں کچھ ہو سکتا ہے نہ وہاں ہم ایکشن کر سکتے ہیں. کس بات میں اس رولنگ ایلیٹ نے اپنے آپ کو انگیج کر رکھا ہے؟ کیا امپورٹنس ہے ان تمام ایشوز کی اس ملک کے 180 300 کاز لسٹ 300 لوگوں کی لگی ہوئی تھی، زیادہ سے زیادہ 500 بندہ یا 600 یا 1000 بندہ ہوگا جس کا وہ کیس لگا ہوا ہے. اس ملک میں 180 ملین لوگ رہتے ہیں جو روٹی کو ترس گئے ہیں، صاف پانی کو ترس گئے ہیں، جو کہ گولی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں آپ کے بڑے شہر میں، ٹھیک ہے. یہ کس بات میں انگیج یہ لگیں گے؟ نہیں وہ لگیں گے. وہ لگیں گے تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا جو وہ اپنا ہے ان کا کون سنے گا؟ What significance these issues in the ultimate analysis اس میں یہ have for the common man؟ یہ کیا ہے بات؟ یہ یعنی 5 سال لگا دیے، وہ پیسے آ رہے ہیں نہیں پیسے جا رہے ہیں، وہ جی خط آ رہا ہے نہیں خط جا رہا ہے. ایک بے معنی گفتگو میں ہم مبتلا کر کے لوگوں کو رکھا ہوا اور 5 سال ختم ہو گئے. یہ امپورٹنٹ تو ہے ججز کی کمی ہو جائے گی، آرمی چیف کا معاملہ ان کے پاس ہے تو یہ سارٹ آؤٹ کریں نا اپنے گھر کو آرڈر میں کریں. رولنگ ایلیٹ میں نے کرنا ہے یہ ہر وقت آج پھر لڑائی ہوگی عدلیہ پھر ہم ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جی آج پھر عدلیہ میں اور اس میں بڑی لڑائی ہو، بڑا امپورٹنٹ ہے جی بیٹھ بھائی یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ملک کے عام آدمی کو صاف پانی کا گلاس دینے سے زیادہ امپورٹنٹ. یہ پریورٹیز نہیں ہے. اس رولنگ ایلیٹ کی ایک پریورٹی ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم، کس کا کتنا شیئر ہے ساری کھیل میں اور عوام اس میں. اچھا اگر مجھے اب اجازت دیں، میں نے آپ کی بات ساری سنی ہے بڑے تحمل سے. بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی پاکستانی جو افواج ہیں ان کے سربراہ کی عہدے سے ہے، ان کی مدت ملازمت سے ہے. وہ پاکستان کی فوج کے کمانڈر ہیں جو پاکستان کی سرحدوں پر پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، اور یہ ایک ایسی کنٹروورسی جنریٹ کر سکتا ہے جس سے جو ویری سروائیول آف آر انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہوگا، میں آپ کی اپنی اوپینین ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ انتہائی اہم معاملہ بن گیا ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو برباد کرنا
کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی فوج نے ایک سٹینڈ لیا اور انہوں نے انکار کیا کہ ہم بالکل وزیرستان میں آپریشن نہیں کریں گے، اپنی ترجیحات کے مطابق مذاکراتی عمل کو چلائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی یہ پٹیشنز آ گئی ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک سوال کیا جا رہا ہے. اور یہ جو اس وقت جو سرحد پر کھڑا ہوا آدمی ہمارا جو فوجی ہے، اس کو آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سربراہ ہے اس کو جو لگایا گیا وہ غیر قانونی طور پر لگایا گیا. اس کا کتنی آتے جاتے نہیں ہے، یہ نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا. نہیں اور نہیں آ جائے گا نا. ان کو ایکسٹینشن ملی ہے، ان کا گزرنے والا ہے. ہمیں ہائپ دے رہے ہیں، اب بلا وجہ آپ ہائپ دے رہے ہیں. لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ، وہ فوجی مر رہے ہیں اور وہ قربانی دے رہے ہیں. ہم ان کو انڈرمائن نہیں کر رہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ نے کس ٹرک کی بتی کے پیچھے ساری قوم کو لگا رکھا ہے. ابھی خدا خدا کر کے خط لکھا گیا تھا، جان چھوٹی اور پھر ایک اور آ گیا. اب یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ ریئل ہارڈ کور ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے، ان کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے، پھر آپ نے کچھ تو بیچنا ہے بھائی، کچھ تو آپ نے بیچنا ہے. وہ بھی ہارڈ کور. اور اگر آپ کے اگر ان کے اندر اگر ریاست آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ریاست لڑائی ان کے اندر کوئی لڑائی ہے، ٹاپ لیڈرشپ میں ہے نا، نیچے تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا، کوئی سیول جج اور فوج آپس میں صفائی تو نہیں لڑ رہے. اگر ہے کسی کی تو سارٹ اٹ آؤٹ فار دی ہیون سیک، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے. ہمیں یہ بتائیں روزگار ملے گا نہیں ملے گا؟ اس ملک کے جو نوجوان 20 لاکھ نوجوان مارکیٹ کو ہٹ کرتے ہیں، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بھائی ایک کو تو جذبات جذبات کی بات نہیں ہے، اس بات کو تو 62-65 سالوں سے آپ نے اگنور نہیں کر رکھا، جو آپ کے ذاتی جھگڑے بنا لی ہیں آپ نے. اس بات کو 65 برس سے آپ اگنور کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو روزگار ملے گا نہیں ملے گا. انسٹیٹیوشنز کا معاملہ ہے، انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے. اور اس وقت پاکستان 180 ملین لوگ جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. یہ انسٹیٹیوشن سے اتنے بلند اور مقدس ہے کہ 180 ملین لوگ ہی نہیں ہے یار، ان کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے زندگی کی. چلیں آج ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، ہو سکتے کوئی یہ جو کنفرنٹیشن ہے نا، یہ اور جج آ جائیں گے. یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ اہم اس لیے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک بہت ساری جو بیرونی ایشو یہ ہے کہ اس ملک کی رولنگ پارٹی نے اپنا منشور ابنڈن کر دیا ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ اب اوپر کھیل کے اسی ایلیٹ کے اندر اپنی جو ہے پاور اسٹرگل میں لگی ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے. کوئٹہ کے ڈاکٹرز والی جی کوئٹہ کے ڈاکٹرز کی وہ جو ایشو ہے، قاضی صاحب اگر رکیں تو میں عرض کروں کہ وہاں پر بھی ہڑتال ہے. اور عرفان سے پوچھ لیتے ہیں ڈائریکٹلی کہ لوگوں کو کوئی وہاں پر کیا صورتحال ہے ہاسپٹل. عرفان کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ہاسپٹلز کے ایمرجنسی سینٹرز کو بند کر دیا گیا ہے، لوگوں کے آپریشنز نہیں ہو رہے، کہاں جا رہے ہیں لوگ پھر اپنے علاج کے لیے؟ بالکل شازیہ، یہاں پر ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. نہ صرف کوئٹہ بلکہ صوبے بھر کے 30 اضلاع میں اس وقت ڈاکٹرز ہڑتال پر ہیں. نہ صرف سرکاری ہاسپٹل بلکہ پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بند کر دیے گئے ہیں اور ان کی ایمرجنسی سروسز بھی بند کر دیے ہیں. بلوچستان میں واحد ایک اس وقت سی ایم ایچ ہاسپٹل میں لوگوں کو جو ہے علاج معالجے کی سہولیات ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کا پہنچنا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ جس جانتی ہیں کہ کوئٹہ کینٹ میں داخلے. عرفان میں سوری آپ کو روک رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے گا، بڑی درد بھری بات آپ بتا رہے ہیں. یہ جو مریض وہاں پہ خجل و خوار ہو رہے ہیں، جن کو ایک لائف سیونگ ڈرگ بھی نہیں مل رہی، ان کا مسئلہ وہاں دوائی کی ایک گولی ہے یا ججوں کی تعیناتی ہے؟ اگر آپ ان سے بات کریں تو. بالکل قاضی صاحب، آپ کی بات حق بجانب ہے کہ یہاں پر اس وقت لوگوں کا مسئلہ نہ ججوں کی بحالی ہے یا نہ ججوں کی تعیناتی ہے. یہاں پر اس وقت مسئلہ گولی کا ہے، علاج کا ہے اور مسیحا کی تلاش کا ہے. اس وقت انہیں کوئی مسیحا نہیں مل رہا. اچھا ایک عرفان یہ بتائیے کہ گولی کا آپ نے ذکر کیا، اس گولی کا بھی تو مسئلہ ہے نا جو انسان کے جسم میں لگتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر اور وہ جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا سروائیول، وہ بھی تو ایشو ہے نا وہاں پر لوگوں کا. بالکل میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ابھی گولی کے گن شاٹ کے جو کیسز آ رہے ہیں، لوگ بیچارے جو مر رہے ہیں، ٹارگٹ ہو رہے ہیں، ان کے علاج کے لیے بھی اب کوئی سہولیات نہیں ہے. یہاں پر تو گزشتہ روز ہم ہاسپٹل میں تھے، وہاں پہ گن شاٹ کا ایک کیس آیا، کوئی وہاں پہ اس کو علاج کی سہولت نہیں ملی. وہ بیچارے وہاں دور سے اس کو لے کر آئے تھے اس پیشنٹ کو، پھر وہ خوار ہوتے رہے. اس کے بعد وہ لوگ اللہ کرے دیکھیں جی آخری بات میں تو دعا کرتا ہوں جج تعینات ہو جائیں تاکہ یہ معاملہ ایشو جائے، تاکہ کوئٹہ میں کسی کو گولی نہ لگے، کیونکہ گولی اس وجہ سے لگ رہی ہے کیونکہ ججوں کا ایشو حل نہیں ہو رہا. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی جو ہڑتال ہے وہ ختم ہو اور جو مریض بیچارے پریشانی سے دوچار ہیں ان کی پریشانی ختم ہو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.